अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदील। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। हालिया हुकूमत, कड़ा एहतसाब, कोरोना की वबा, तकरार और बयानिए। 100 दिन और 6 माह, 1 साल गुजर गया। अब तो आधा दौरानिया गया। न नौकरियाँ, न घर, न गुर्बत कम हुई, न महंगाई, कशकोल भी वैसे ही। सब वादे और दावे हवा हो गए। अवाम तकती रही, तड़पती रही, लेकिन हुकूमत जूं की तू। काबीना बढ़ती रही, प्रोटोकॉल जारी रहे, मराहत भी लीं और आनियाँ जानियाँ भी, लेकिन अवाम के लिए कुछ न किया गया। अपोजिशन की अपनी चालें, खाली नारे और सियासत, कभी लॉन्ग मार्च तो कभी इस्तीफ़ों की गर्दान, कभी ज़िमनी इलेक्शन, कभी सैनेट इलेक्शंस, तकरार और बयानियाँ यहाँ भी वैसे ही, पर अवाम के लिए कुछ न किया गया। तब्दीली के नाम पर यह हुकूमत बार बार याद आएगी गरीब को। आटा, दाल, चावल, गोश्त, सब्ज़ी, अंडे, दूध और अद्वियात सब महंगी हैं, पर एहतसाब के नाम पर आई इस हुकूमत ने चीनी चोरों का एहतसाब किया और चीनी आज भी 100 रुपये किलो है। हुकूमती तर्जमान चीनी 1 रुपये महंगी होने पर माफिया का फ़ायदा बताते रहे, पर चीनी कम ना हुई, बल्कि उसकी कीमत कम ना हुई। रिपोर्टें भी बताईं और बनाईं, पर चीनी जूं की तूं रही। चोरों के नाम बताए, फिर कार्रवाई जूं की तूं रही, लेकिन चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। तालीम और गैस महंगी, बिजली के भी झटके बरकरार, पीने के पानी की भी नायाबी। रहा पेट्रोल तो वो बार बार महंगा होता है, फिर उसके साथ क्या क्या महंगा होता है सारी काबीना जानती है, पर कोई टेंशन नहीं। इसीलिए तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 रुपये बढ़ाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अवाम भी इन तब्दीलियों से ही तब्दीली सरकार को याद रखेगी। ऐसे हालात में चौंचाल की शायरी बेहतरीन अक्कासी करती है। उन्होंने कहा था कि एक वो हर बात में है खुद कफील, एक हम हर लहजा मोहताज मदद। है कहाँ चौंचाल आसाइश नसीब, आ रहा है वक्त अब तो बद से बद। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। 2 शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ी हमा जैसी शख्सियतें हैं। पहली शख्सियत बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, तजिया कारी में बड़ी महारत है। मेरे साथ बिजनेसमैन और तजिया कार नईम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत, उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है और सहाफ़त में भी अच्छी खासी यानी उनका तजर्बा है और तजर्बे की ये तवालुक कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, पहले मैं नईम साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि दोनों शख्सियात के साथ सिद्दीकी लगता है, और मैं चाहूँगा कि नईम और नसीम पे इक्तफ़ा किया जाए। नईम साहब, महंगाई की सूरत हाल तो जैसे मैंने इंट्रो में भी बयान की, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये इजाफे का मंसूबा तैयार किया गया है हुकूमत की जानिब से। वगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। अवाम की किस्मत का हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कैसे लग रहा है बार बार वज़ीर आज़म को ये हतमी फ़ैसला करना? देखिए सर, हमारा जो इंपोर्ट का बिल है उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा है हमारा वो ऑयल का ही है, पेट्रोल का ही। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही है। पिछले 2 साल की इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बड़ी कम रही हैं और तकरीबन जो $26 बैरल तक की भी ऑयल की कीमत आ गई थी। बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा जो है दुनिया में कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हुई है, तो पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $70 फी बैरल तक चली गई थी। अब उसका इम्पैक्ट तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पे आना ही है। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि एक तो हमारा जो रुपी डॉलर की पैरिटी है वो उस पर बहुत फ़र्क आ गया। 160 रुपये का डॉलर है, ठीक है। तो बाहर ज़रा सा भी अगर डॉलरों में किसी चीज़ में फ़र्क आता है तो रुपये में उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। बिल्कुल। और चूँकि यहाँ पे लोगों की आमदन 90% लोगों की आमदन जो है वो इतनी कम है कि वो महंगाई को अफोर्ड नहीं कर पाते।
جس وجہ سے اب آپ کو یہاں پہ ہر وقت آپ کو ایک اب دیکھیں ایک نیا ہر 15 دن کے بعد ایک نئی جس کو کہتے ہیں نا سینسیشن شروع ہو جاتی ہے کہ جناب رات کو 12 روپے قیمت بڑھ جائے گی، 20 روپے قیمت بڑھ جائے گی، پھر پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں ہم نے بڑھانا، لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں گریجولی بڑھتی جا رہی ہے. بالکل. اب اگر 6 روپے نہیں بڑھے گی تو 2 روپے 2.5 روپے تو ضرور بڑھی جائے گی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑے گا. مہنگائی کسی ایک چیز کی جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اگر پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوگی تو اس سے ہر اس چیز کی قیمت زیادہ ہوگی جو اس سے ریلیٹڈ ہے، مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، بالکل ٹھیک بہت ہے ساری سر، چیزیں اس سے جڑی ہوئی آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، آپ کی دوسری لوازمات جو ہیں وہ مہنگی ہوں گے، تو ایک جو ہے انٹیگریٹڈ ہیں آپس میں ساری. تو جب یہ مہنگائی بڑھتی ہے ایک جگہ سے تو سب جگہ اس سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے یا اپوزیشن جو ہے وہ ہر وقت ایک ہی چکر میں لگے رہتی ہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اب حکومت ساری چیزیں پچھلوں پہ ڈالتی جا رہی ہے. بالکل. اور جو عوام ہے اس کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، یعنی کہ جو 23 کروڑ عوام ہیں ان کو کسی نے ہو گیا ہے عام آدمی اب کا. نہ ان کی بہتری کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، تمام حکومت کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی ریاست کی بات نہیں کرتا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریاست کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ مریم نواز کی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ بلاول صاحب کی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس کو وزیر اعظم سے ہٹانا ہے. مجھے بتائیں کس نے آگے آج تک کہا ہے کہ ہاں ہم شرمندہ ہیں، ہم اتنی مہنگائی کر دی ہے ہم نے یا ہماری وجہ سے ہو گئی ہے؟ ایسی صورت نظر آتی ہے آپ کو کہ کوئی بولے گا ایسے کہ وہ شرمندہ ہے؟ صحیح کی ٹائم میں بولنا چاہیے. نہیں، حکومت کی جانب سے کون بولے گا؟ کوئی ایسا ذمہ داری لے گا کوئی بھی؟ کسی کو کوئی چیز مفت دے سکتے ہیں، وہ تھوڑی سی خوشی ہے جو آپ بغیر پیسے کے کسی کو دے سکتے ہیں. چلیں آج عوام کو اتنی کہہ دیں ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ تو شاید آپ یا ہم سوچتے ہوں کہ کسی کو خوشی دے لیں، یہ تو حق ہے نا کہ عوام کو تو مراحت ملنی چاہیے. یہ مہنگائی آپ دیکھیں یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بات مہنگائی بڑھنے کی نہیں ہے. یورپ اور امریکہ جو آپ کے فار ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہیں، لیکن حکومت نے آلٹرنیٹ اقدامات کیے ہوئے ہیں. آج 2 کروڑ آدمی آپ کا بے روزگار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اس وقت یہ حال ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے 15 دن کی لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، 15 دن کی لوگوں کو تنخواہیں مل ہی نہیں رہی. اور خاص طور پہ وہ یہ 2 کروڑ جو لوگ بے روزگار ہوئے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے پرائیویٹ سیکٹر میں 20-20 ہزار کی تنخواہیں لینے والے ہیں، جو مارکیٹوں میں کام کرنے والے ہیں، جو ریسٹورینٹ میں کام کرنے والے ہیں، جو آفیسز میں چھوٹے چھوٹے آفیسز میں کام کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کتنا بڑا طبقہ ہے جو خوراک کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہے. تو صدیقی صاحب یہاں پہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ حکومت کو. تو کوئی آپ کو لگتا ہے حکومت پہ کوئی جوں سرکتی ہو؟ سر حکومت کو 3 سال دیکھ لیں نا، حکومت 3 سال سوائے آپس میں دنگل کرنے کے علاوہ عوام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بالکل. آپ کو یہ ایک بات بتا دیں کہ عوام دیکھیں میں نے پہلے جو بات کی ہے نا کہ ریاست کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، اور ریاست میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا. ایسے ہی میں مزید آگے بڑھوں گا، لیکن میں پہلے ذرا نسیم صاحب سے بھی ان کا بھی تجزیہ لے لوں. نسیم صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے قیمتیں پھر 6 روپے بڑھانے کی ایک اسمبلی تیار کی گئی ہے، منصوبہ ہے وہ، اور وہ اسمبلی بھجوا بھی دی گئی ہے اوگرا نے وزارت پیٹرولیم کو. عوام کی قسمت کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے، لیکن عوام کی جو صورتحال ہے گزارا مشکل ہو گیا ہے. عوام بڑی نالاں ہیں، بلکہ اس پہ بھی یعنی یہ بار بار ایک مشق بن گئی ہے. اتنی تواتر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا 1 ماہ میں 3 بار، 31 دن میں 3 بار، 2 ماہ میں 5 بار، اور اب پھر یہی صورتحال ہے. آخر کب یہ سلسلہ رکے گا، اور غریب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور حکومت کو کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا صاحب. اب یہ دیکھیں جیسے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی بات آتی ہے نا، پرائس میں جو انکریز ہوتا ہے، میں اس بات کو اس طرح لیتا ہوں کہ ایک تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں کچھ خبروں کو اس طرح اہمیت دی جاتی ہے جو میں نے بیرون ملک اس قسم کی خبریں دیکھی نہیں ہیں. مطلب ہمارے ملک میں تو اسٹیبلشمنٹ میں اگر تبادلے ہو رہے ہوتے تو یہاں پہ خبر چل رہی ہوتی ہے. میں نے تو آج تک انٹرنیشنل وہاں پہ کوئی تبادلوں کی ایسی خبر نہیں دیکھی. دوسرا، میں نے انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پیٹرول پمپس کے اوپر دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ پرائس چینج ہوتی ہے. تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. جب آپ جیسے ڈالر کی پرائس ہے، جیسے آپ کی پولٹری کی پرائس ہے، اسی طرح پیٹرول کی پرائس ہے. 6 روپے مہنگا ہو رہا ہے، 2 روپے سستا ہو رہا ہے، یہ چلتا رہے گا. لیکن ہمیں فیل اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہے، پسماندہ ملک ہے، اور ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں. تو یہاں پہ غربت اتنی ہے کیونکہ پیٹرول سے، جس طرح نعیم صاحب نے کہا، تمام چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں.
کیونکہ ٹرانسپورٹ ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی تو اجناس بھی مہنگے ہو جائیں گے، تو یہ غریب عوام کے اوپر ایک بوجھ تو پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ حکومت، موجودہ حکومت کیا کرے۔ آپ کے 70 سال میں پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے؟ یہی عوام ہے جو ووٹ دیتی رہی ہے جو سابقہ حکومتوں کو، آج بھی ان کے ساتھ جلسے جلوسوں میں اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے عیاشیاں کی ہوئی ہیں، جو 400 ارب روپے کے پروجیکٹ ہے، 200 ارب روپے کے پروجیکٹ ہے، قرضہ لے کے ہم نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ اب حکومت ان کا سود واپس کرے یا آپ کو ریلیف دے، اور ہم ٹیکس کتنا نسیم صاحب، دیتے ہیں میں جو آپ عوام کو کی ایک بات بتاؤں، ذمہ یہ جو داری ہے۔ اعداد و شمار ہے نا، یہ اعشاریہ جن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اعشاریہ مثبت ہو رہے ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، اشاریوں سے یا اعداد و شمار سے عوام کو تو کوئی غرض نہیں ہوگی۔ عوام کے وسائل بھی تو حکومت کو ہی پیدا کرنے ہیں نا، وہ وسائل ملنے چاہیے، وہ بھی حکومت کا حق ہے کہ وہ دے ان کو۔ اب وہ فلکچویشن ہو تب بھی سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ تواتر کے ساتھ سلسلہ، اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں جتنا آپ یہ ڈالر کے ماحول اور بزنس کو جانتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی پہ 1 روپیہ بھی کتنا گراں گزرتا ہے یا پوری عوام پہ کتنا وہ بھاری بوجھ پڑتا ہے، لیکن وہ بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی اگر 2 ماہ میں 4 ماہ میں اگر ہم غریب ملک ہیں تو غربت ختم بھی تو کرنی ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری۔ عام آدمی پس کے رہ گیا ہے، اور جس طرح نعیم صاحب نے ذکر کیا کہ کرونا وبا، اس کے بڑے اثرات ہوئے، وزیر اعظم خود کہتے تھے میں نہیں چاہتا کہ لوگ مر جائیں غربت کی وجہ سے، ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا، لاک ڈاؤن ہم پورا نہیں کر سکتے، یہ صورتحال۔ لیکن یہ صورتحال بھی تو بڑی عجیب ہو گئی نا کہ ایک تو ہم وبا کا سامنا کریں گے، اور دوسرا مہنگائی بھی اچھی خاصی، کوئی ایسے حالات رانا بہتر۔ صاحب یہ دیکھیں کہ کسی بھی کشتی میں اگر آپ وزن زیادہ ڈال دیں گے نا، اس میں لوگ زیادہ بھر دیں گے تو وہ کشتی ڈوبنے کی طرف ہی جائے گی۔ ہمارے ملک میں ہم حکومت کو تو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے حکومت خراب ہے، لیکن عوام کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جس طرح آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم آبادی کو تیزی سے بڑھائیں؟ پھر ہم لوگ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ آنا نہیں چاہتے، حکومت کو کچھ دینا نہیں چاہتے، اور اس سے حکومت سے لینا بہت کچھ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اگر آپ احساس پروگرام میں دیکھیں تو انہوں نے اربوں روپیہ جو ہے وہ غریبوں تک پہنچا ہے، اور اس کا بڑا زبردست سسٹم ہے۔ میں نے خود جا کے وہاں دیکھا، اور جن لوگوں کو مل رہا ہے وہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں صرف انگوٹھا لگانے سے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ریاست کی جس طرح بات نعیم صاحب نے کی، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم اس طرف نہیں سوچتے، ہم صرف لیگ پولنگ میں لگے رہتے کہ سینٹ کے الیکشن آ گئے، ضمنی الیکشن آ گئے، عوام کا ساری طرح توجہ جو ہے نا وہ فضول کاموں کی طرف لگائی جاتی ہے۔ عوام کو بھی ہمیں ساتھ شامل کرنا چاہیے، ایسے پروجیکٹس لے کے آنے چاہیے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ مین پاور ہے اور بڑی انٹیلیجنٹ مین پاور ہے۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں کو ٹرینڈ کریں، ان لوگوں کو جابز دیں، جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ان کو ٹرینڈ کر کے بھیجیں تاکہ زر مبادلہ بھی زیادہ آئے، اور یہاں پہ بھی آپ اتنی انڈسٹری لگائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو نوکریاں ملیں، اور نوکریاں ملیں اور آپ ایکسپورٹ کریں تو پھر آپ کو زر ایک مبادلہ بات تو میں آئے گا۔ ضرور کروں گا کہ آپ نے جملہ استعمال کیا کہ ہماری قوم جو ہے نا آبادی بڑھانے میں لگی ہوئی ہے، جو صورتحال ہے وہ کریں کیا؟ میرے خیال میں شاید یہ آسان کام لگ رہا ہے، جب وسائل نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، غربت ہے، اور یوں کہہ لیں کہ کھانے کو نہیں مل رہا، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی ذات کے حوالے سے اپنا استعمال یا محنت کا سلسلہ ہے، لیکن کوئی امید نہیں، امید تو بالکل ہے، بالکل ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جو اپنے 30-40 سال کا میرا کیریئر ہے، میں نے بہت سارے وزیر اعظم آتے اور جاتے دیکھے ہیں۔ میں نے پرائم منسٹر عمران خان کی ایک کوالٹی تو یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے تک کام کرتے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے، نیت صاف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو میں نے ترقی کرتے ہوئے دیکھا۔ میں لاہور میں تھا، نسیم صاحب میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری ہوں، اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ واقعی کام کرتے ہیں، پورا دن جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اپنے معمولات وہ سر انجام دے رہے ہیں، بگڑی چیزوں کو درست کرنے میں ٹائم لیکن ان کے پاس بس اس عہدے کے تقاضے ہیں کہ وہ کریں، لیکن غریب آدمی جس نے مزدوری کرنی، کام کرنا، اس نے تو کما کے کھانا ہے نا، وہ تو شاید پروٹوکول میں رہتے ہیں، ان کا آنا جانا ادھر ادھر اس کے سارے اپنے محرکات ہیں، لیکن غریب کے لیے روزی ہی ہے، اور مہنگائی، بلکہ مہنگائی سے بھی تھوڑا سا میں اگر آگے بڑھوں تو میں مزید آپ کے سامنے ایک ہیڈ لائن رکھتا ہوں، بلکہ پہلے نعیم صاحب سے اسی حوالے سے پوچھتے ہیں کہ مافیا کے حوالے سے وزیر اعظم خود کہتے رہے کہ وہ مافیا کے ساتھ جس طرح بھی وہ ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے کڑا احتساب کا بھی نام رکھا، مافیا کو پکڑنے کا سوچا، مافیا کے حوالے سے بہت کچھ کیا گیا، لیکن وہ بے لگام ہے۔ چینی کے دام بڑھ گئے ہیں، اور 10 بڑے شہروں میں چینی کی قیمت سینچری کراس کر گئی ہے، فی کلو 100 روپے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کی چائے وائے تو پھیکی ہو گئی، کیا کریں؟ دیکھیں، ابھی جیسے نسیم صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کا باہر کے ملکوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اور یہاں خبریں بن جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پچھلے 50 سال پیچھے دیکھیں تو
لوگوں نے شاید 10 روپے کا نوٹ، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے 10 روپے کا نوٹ دیکھا ہوتا، بالکل ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے سکے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا، گندم دے دی، چاول لے لیے، دکان پہ گئے، گھر سے کوئی چیز لے گئے، وہاں سے کوئی چیز لے آئے. دیکھیں مہنگائی بڑھے گی، مہنگائی کم نہیں ہوگی، ایک بات تو یہ طے. یہ جو واویلا ہے، یہ جو شور ہے، یہ ساری چیزیں یہ رہے گی. حکومت کو کیا کرنا ہے؟ حکومت کو یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے وسائل میں اضافہ کرے. جی بالکل. تاکہ وہ ان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں، ان کے پاس اتنا روزگار. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ باعزت روزگار 20,000 روپے مہینے کا بھی ہوگا، لوگ کر لیں گے. یہ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے؟ ڈکیتیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بالکل. جرائم یہ لا لیسنس کیوں ہو رہی ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے سر، یہ بے روزگاری. اس ملک کا مسئلہ نہ سیاست ہے، اس ملک کا مسئلہ نہ حکومت ہے، اس ملک کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے بے روزگاری. اور ایک بڑا باریک نقطہ ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں. میری اپنی یونیورسٹی سے، میرے اپنے انسٹیٹیوٹ سے ہر سال 300 جو بچہ جو ہے وہ گریجویٹ ہوتا ہے. اب ان کو ہم کہاں جاب دیں؟ ان کو جاب چاہیے. دیکھیں سر یہ دوہرائی صورتحال ہے، ایک تو وہ جو پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کے لیے جاب کا مسئلہ، اور ایک وہ جو پڑھ ہی نہیں پا رہے. دیکھیں جو پڑھ نہیں پا رہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اب وہ دیکھیں پوری دنیا میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جس پہ معاشرہ قائم رہتا ہے. جنرلی اکنامک فنڈامنٹل کے حساب سے بات کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ تعلیم وہاں ہو، دوسرا صحت کی سہولت ہو، اور تیسرا ایک ریزنیبل آپ کی رہائش ہو اور ٹرانسپورٹ. آپ یورپ سارا گھومتے ہیں، جاتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بنیادی دیکھیں اس کی وجہ نظر آتی ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلونیلزم ہمارے ذہن سے نکلے ہی نہیں ہے. ہم پیدا ہی حکمران ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ہم رول کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایک بیسک خرابی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں پہ ہم اقتدار کریں. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا لڑائی ہے، کس بات کی لڑائی ہے؟ کیا یہ لڑائی ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیں، یا یہ لڑائی ہے کہ مریم نواز آ جائے یا نواز شریف آ جائے؟ اقتدار کی لڑائی ہے کہ ہم حکومت میں ہیں، ہم اچھے ہیں. صحیح. فنڈامنٹل وہی ہیں، شطرنج وہی ہے. نہیں تو یہ تو تبدیلی سرکار. تبدیلی کس بات کی؟ دیکھیں عمران خان کیا کرے. میں آپ کو ایک بات چلے آج بتاتا ہوں. عمران خان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ کل وہ وزیر اعظم ہے یا نہیں. بالکل. یہ میں اتنا وہ اس کی کنوکشن کے بارے میں ہوئی کہ اب ٹیم کیا ہے؟ ٹیم تو وہی ہے جو پرانی حکومتوں کی ہے. نہیں لیکن وہ ٹیم پہ کیا، اچھا میرا سوال یہ ہے کیا اس کا پروٹوکول نہیں ہے؟ کیا اس کو مراحل نہیں ملے؟ بات یہ ہے کہ یہاں کرپشن کے خلاف اور کرپشن کے لیے جنگ ہو رہی ہے. یہ میں بڑی عجب سی بات کر رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. کرپشن جو ہے وہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، اور اب عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کو میں کنٹرول کر لوں. وہ بھی نہیں کر سکا. آپ آج بھی محکموں میں جائیں نا، چاہے سی ڈی اے میں جائیں، چاہے کسی اور محکمے میں جائیں، آپ کا کوئی کام آنے کا. دیکھیں دو قسم دیکھیں غریب کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس حد تک ہے کہ اس کا بچہ اسکول چلا جائے، اس کو صحت کی کوئی بیسک سہولیت مل جائے، بالکل، اور اس کو ایک ریزنیبل روزگار مل جائے. لیکن اس سے بڑے مسائل ان لوگوں کی ہیں. اب آپ دیکھیں کرپشن 2 قسم کی ہے. ایک تو کرپشن وہ آپ پیسے لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کام کرتے ہیں. ایک ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کرپشن جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہے. یہ اتنا خوفناک سیکٹر ہے کہ جس میں لوگ خام خواہ آپ کا کام کر سکتی ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے. یہ جب تک معاشرے میں یہ بیسک چیزیں آپ ٹھیک نہیں کریں گے سر تبدیل. اب اس وقت دیکھیں ہم بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، نسیم صاحب بیٹھے، آپ بیٹھے ہیں، ہم اس وقت سکرین میں ایک فلر کا کردار ادا کریں. ایک ٹائم ہے اس کو کلیئر کر کے چل جائیں گے، باتیں کر کے چل جائیں گے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیبل کے دوسری سائڈ پہ حکمران بیٹھے ہیں اور اس سائڈ پہ جو اپوزیشن بیٹھی ہے، کوئی دونوں کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا دونوں انٹلیکچوئل نہیں ہیں؟ دونوں سائڈ پہ پی ایچ ڈی لوگ نہیں ہیں؟ دونوں سائڈ پہ منجے ہوئے سیاستدان نہیں ہیں؟ نہیں تب ہمارا اپنا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ احساس بیدار ہونا چاہیے. ہمیں اب ریاست کی بات کرنی ہے سر. اب ٹائم آ گیا ہے پوری قوم ریاست کی بات کرے. بالکل بالکل. بلکہ میں نسیم صاحب آپ سے بڑا سادہ میں سوال کر دیتا ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم کوئی بہت اشاریوں کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، ماہر معاشیات کے، نہیں، آٹا چینی دال غریب کی ضرورت ہے، مہنگا ہے.
کیا کریں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور کنٹینر کے اوپر تھے وہ اکثر مافیاز کا ذکر کرتے تھے. ابھی بھی وہ مافیاز کا ذکر کرتے ہیں, لیکن اب ان مافیاز کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ تو خان صاحب آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ عوام کی ان سے جان چھڑائیں, اور یہ خان صاحب کی بات بالکل سچی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پروڈکشن سے زیادہ جو ہے نا, یہ جو ہورڈنگ کرتے ہیں, یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر لیول کے اوپر ان کو پکڑیں. یہ جو ذخیرہ اندوزی میرا کرتے ہیں, سوال صرف یہ نسیم مہنگا- صدیقی مہنگا صاحب یہ آپ نے کرتے ہیں. دنیا گھومی ہے, میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آدھا دورانیہ گزر گیا, کب ہوگا یہ کام؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پتہ ہے بیوروکریسی کے اندر بھی یہ جو کرپشن کا ناسور ہے نا, یہ ہمارے صرف سیاستدانوں کے اندر نہیں ہے, یہ عوام الناس کے اندر بھی ہے, یہ دکانداروں کے اندر بھی ہے, یہ بیوروکریسی کے بھی اندر ہے. اس کو کسی طرح جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. خدا کے واسطے یہ لوگ بھی خیال کریں, انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. یہ صرف حکومت کا قصور نہیں ہے, یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے نا, اس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی ہے, اور وقت کی یہی ضرورت ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ جو چیز مہنگی ہو رہی ہے کچھ کھانا کم کر دیں. اگر عوام خود اگر اس بات پہ اگر وہ چینی 2 دن نہیں کھاتے, ٹماٹر 2 دن نہیں کھاتے, تو یہ چیزیں گلنے سڑنے لگتی ہیں. یہ سٹاک رکھا ہوتا ہے, ان کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. عوام کو چاہیے کہ نسیم بائیکاٹ صاحب شروع آپ کریں. پھر اس پہ چلے جاتے ہیں کہ غریب کچھ نہ کرے. مجھے یہ بتائیں, یہ بیسک یعنی بنیادی ضرورتیں ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل چائے بھی نہ پئیں لوگ؟ مثلا وہ اپنے سارے نہیں، معاملات, لوگ یہ بالکل- روزگار کے معاملات اپنی جگہ, بلکہ میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں جس طرح آپ نے پہلے بولا کہ وہ احساس پروگرام بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں سے میں سن چکا, اور اس کا وہ پورے کا پورا پروسیس میں مجھے پتہ چلا, جدت آ گئی, وہ آسانی سے دستیاب بھی ہوں گے ان لوگوں کو, وہ مراحت مل رہی ہیں. لیکن کیا باقی ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں وہ چیزیں جو عام آدمی کو فائدہ دیتی ہیں, وہ ڈپارٹمنٹس, وہ شعبے جو عام آدمی کی غربت کو کہیں نہ کہیں کم کرتے ہیں؟ کم نہیں کرتے تو کم سے کم اتنا نیچے نہیں لے کے جاتے کہ وہ مایوسی اور محرومیوں کا شکار. جہاں پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ عمران خان حکومت کچھ نہیں کری, عمران خان حکومت کچھ نہیں کری. 8ویں ترمیم کے بعد, NFC ایوارڈ کے بعد, یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. سندھ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ شور مچا رہے ہیں یہ عمران خان ہمیں نہیں دے رہا. بھئی آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی کل وہ مرتضیٰ وہاب کہہ رہے تھے جی کہ ویکسینیشن بڑی سلو ہے. بھئی ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے, آپ اس کو تیزی سے لگائیں, آپ کا کام ہے, آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. میں نسیم صاحب پھر آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں پھر بھی, لیکن یہ غریب کا کام, غریب تک وسائل پہنچانے ہیں نا, غریب کو تو بالکل پہنچانا ہے. دیکھیں اب وہ چاہے صوبائی حکومتیں ہیں چاہے وفاقی حکومتیں ہیں. جس طرح عمران خان کا نام ہے, وزیر اعظم, جناب وزیر اعظم میں بڑے قریب سے جانتا ہوں, ان کی شخصیت کو جانتا ہوں, اور ان کے نام کو, ان کے نام کی وجہ سے لوگ تو ان کی طرف دیکھیں گے. ہاں میں بتاتا ہوں, اب وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک کپتان ہے نا, اس نے پناہ گاہیں کھول دی, اس نے کوئی بھوکا نہ سوئے اسکیم شروع کر دی. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے, وزیر اعظم بڑے معاملات دیکھتے ہیں, لیکن ایک دل کے اندر درد ہے. اگر یہی کام بزدار صاحب شروع کر دیں, یہی کام MNAs شروع کر دیں, اپوزیشن کے MNAs شروع کر دیں, کیا وہ چیزیں یہ اپنے علاقے میں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کروڑوں اربے. کیوں تو نہیں سر کرتے؟ یہ جو آپ بات کریں نا, عوام کا درد ہمیں بھی ہے, غریب کا درد ہمیں بھی ہے, لیکن اجتماعیت کرنی ہوگی. کچھ لوگوں کی آپ امداد کرتے ہوں گے, کچھ کی میں کرتا ہوں, کچھ کی نعیم صاحب کرتے ہوں گے. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, اور اسلام میں جو کہا گیا ہے کہ ہم اگر پراپر زکوٰۃ دیں, ہم تو رمضان آنے سے پہلے اپنے بینک سے پیسے نکلوانے شروع کر دیتے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. نسیم صاحب میں کسی کی امداد پہ تو نہیں جاؤں گا, غریب آدمی لازم حکومت کی جانب دیکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی امید, کوئی بہتری, کوئی مجھے امید ہے, یہ آٹا چینی دال, میں صرف آٹا چینی دال 3 لفظوں پہ رہوں گا. مجھے بالکل امید ہے. میں نے اپنی 40-50 سالہ زندگی میں پاکستان کو آگے ہی بڑھتے دیکھے, حالانکہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بہت سارے جو ہے خطرات ہیں, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھی بات ہے, میں بھی دعا گو ہوں, دم دعا گو ہوں کہ عام آدمی کے حالات بدلیں, غریب کے حالات بدلیں, وسائل ہونے چاہیے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن غریب کو انہی کی طرف دیکھنا ہے. لیٹس سی کیا صورتحال ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب ایک اور معاملہ, یعنی اگر حکومت اور اپوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو آج آگے معاملے یہی پڑھتے ہیں کہ غریب کہیں نہیں ہے. اور اگلی جو میرے پاس خبر ہے وہ یہی ہے PDM کے حوالے سے. اب پھر وہ منگل کو سر جوڑے گی جی پوری PDM, اور جتن کس لیے کیے جائیں گے کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں, اور غور و خوض ہوگا, میٹنگز ہوں گی. کس بات پہ؟ شکست کیوں ہوئی, سینٹ الیکشن میں شکست کیوں ہوئی, اس کے علاوہ لانگ مارچ کیسے کرنا ہے, حکمت عملی تیار کی جائے. اس میں بھی کہیں غریب نظر نہیں آتا. لیکن یہ معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نعیم صدیقی صاحب؟ سر سیاست پہ بات کرنا تو آج کل ایسے ہی ہے جیسے آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سینٹ کا الیکشن ہوا, ڈبیٹ ہو رہی ہے پچھلے 10 دن سے, سارے چینلز ایک ہی بات کر رہے ہیں, ووٹ مسترد ہو گیا. وہ
آپ کسی گاؤں کے عام آدمی کو بھی جا کے کہیں نا کہ یار اس نشان پہ تم نے اسٹیمپ لگانی ہے تو وہ جا کے اس پہ بور لگا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے رولرز جو قانون سازی کرتے ہیں, لیجسلیشن کرتے ہیں, ایوان بالا, ایوان بالا کے وہ لوگ ہیں. اور وہ لوگ اگر جا کے اپنا ووٹ صحیح نہیں ڈال سکتے تو اس کے اوپر آپ کوئی بحث کرنے کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے غلطی سے یہ کام ہو گیا یا ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. پھر میں وہ کہتا ہوں کہ ہم غلطی کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. حالانکہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہی نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا کوئی اور الیکشن کمیشن ہوتا ہے, پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, تو وہ اس ووٹ کو, میں کہتا ہوں وہ ووٹ جو ایک شخص صحیح قرار دے سکتا ہے اور دوسروں کو غلط قرار دے سکتا ہے, اس کی اہمیت ہی کیا ہے, مطلب میرٹ کیا ہے. مقصد آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو یہ روایتیں بدلتی نظر آ رہی ہیں. سنا تھا کہ ووٹ ڈالنے جاؤ تو صحیح طریقے سے ڈالنا, اب تو ضائع کرنا زیادہ ہے. بات ہے 10 دفعہ وہاں بتایا بھی گیا ہے. پھر وہ بات ہو رہی, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو بیلٹ پیپر تھا یہ بڑا کنفیوزنگ تھا, اس میں کھانا تو تھا ہی کوئی نہیں, کھانا تو اچھا ایک ہی مجھے تھا. یہ بتائیں پی ڈی ایم کہاں جا رہی ہے واقعی؟ اب دیکھیں کیا سر وہ پی بار ڈی بار ایم, دیکھیں سر پی ڈی ایم کے ساتھ وہی ہوا ہے جو حفیظ شیخ اور گیلانی صاحب کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ ہوا. نہیں وہ تو چلو اچھا ہوا جو بھی ہوا, اب یہ کیا کریں گے, کرنے کیا جا رہے ہیں سر یہ لانگ مارچ کریں گے. اب جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے مریم نواز کی نیب میں آج درخواست جمع کر رہے ہیں دوبارہ ان کی کہ ان کی ضمانت کیسے کی جائے, وہ ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں, وہ باہر جانا چاہتی ہیں. کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں, کچھ قوتیں چاہتی ہیں وہ باہر نہ جائیں. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے چلتی آ رہی ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ 11 جماعتیں ایک سائڈ پہ ہو کے بھی اکیلی ایک جو عمران خان کے ساتھ جو 1 to 1 حکومت کے لیے کنٹیسٹ کریں, مطلب ہماری حکومت آ جائے, وہ اس بات میں نہیں ہے کہ ملک کی بہتری. یار یہی ایک آل پارٹیز آپ مجھے بتائیں نسیم صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج تک پاکستان میں میری اپنی زندگی میں کوئی ایسی آل پارٹی کانفرنس نہیں ہوئی جس میں اپوزیشن حکومت بیٹھ کے ریاست کے بارے میں بات کر رہی ہو, مہنگائی کے بارے میں بات کریں, عوام کے بارے میں بات کریں, تعلیم کے بارے میں بات کریں. یا یہ مہنگائی آپ کو جو نظر آ رہی ہے کہ ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ناطے آپ کو یہاں گندم نہ ملے, آپ کو یہاں چینی نہ ملے, آپ کو یہاں کپاس نہ ملے, آٹا چینی دال اگر نہیں ملتی تو زرعی ملک کے حوالے سے تو بڑی. سر ایک قلعے زمین جو ہوتی ہے نا عام غریب آدمی کے پاس گاؤں میں صرف 8 کنال زمین جس سے اس کو 1 ایکڑ زمین کہ اس سے پورا خاندان پلتا تھا. آج آپ نے ان کو وہاں سے نکال کے ہاؤسنگ سوسائٹی, میرے منہ سے بات انہوں نے کھینچ لی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی وہاں پہ, اور آپ نے اربنائزیشن کا ایک اتنا طوفان کھڑا کر دیا کہ وہ جو آپ کی وہ آبادی تھی, ہم باہر کے ملکوں میں اتنے سال رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ حکومت نے رورل ایریاز میں جا کے ایسی فیسلٹیز دی ہیں تعلیم اور ہیلتھ کی, اور ان کو کہا یہیں کام کریں تاکہ وہ اپنی پریمیسز میں اپنے علاقوں میں کام کر کے. اب جو پی ڈی ایم بالکل ٹھیک ہے, ہم تو پی ڈی ایم کی بات کریں, پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہی, دیر از نو وے فارورڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں سوائے ایک کہ نعیم صاحب تو واضح کہہ رہے ہیں کہیں نہیں جا رہی, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھک کیوں ہوگی, یہ سر کیوں جوڑے جائیں گے, آخر کس لیے, قوم کو دھوکا ہے یا واقعی کچھ ہوگا؟ سر اس لیے جوڑے جائیں گے کہ چلو غلطی سے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگ گئی. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مہر نام کے سامنے لگانی, کس نے لگائی ہے؟ نہیں پھر غفور حیدری صاحب کو ووٹ کیوں نہیں دیا جب آپ کو پتہ چل گیا؟ تو اس یہ غفور حیدری کو جو ووٹ نہیں دیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ مہر جان کے وہاں لگائی گئی. اور دیکھیں ہر گیم کا ایک اپنا رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے نام پہ لگا دی, پتہ تو چل رہا ہے, بٹ دیٹ واز آؤٹ آف دا رولز. جب آپ چھکا مارتے ہیں اور آپ کیچ پکڑ لیتے ہیں لیکن آپ باؤنڈری کے باہر ہوتے ہیں تو وہ چھکا ہوتا ہے, وہ کیچ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. رول آف دا گیم یہ ہے کہ آپ نے سامنے مہر لگانی ہے. اور یہ ایک جو ہمارے لوگ جن کو اتنی علم نہیں ہے وہ لوگ بھی جا کے صحیح ووٹ چلیں, مہریں تو شاید انہیں بہت تنگ کرتی رہیں گی جب تک بھی وہ سوچیں گے جتنا بھی لائے عمل. اور یہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 69 کے تحت آپ نعیم صدیقی صاحب, عوام کو تو کچھ انہوں نے بتانا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ بڑی سوچ بچاس ہو رہی ہے؟ اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں. کوئی سوچ بچاس نہیں, مجھے تو یہ جاننا ہے لانگ مارچ. اچھا لانگ مارچ دیکھیں, ایک تو لانگ مارچ نہیں ہونی چاہیے, وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ تیسری لہر کورونا کی آ گئی اور کس تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی. تو اپوزیشن اپنی کو ذمہ داریاں دے, یہ صرف جو نعیم صاحب نے بات کی ٹانگیں کھینچنے والی بات نہیں ہے. لیکن نسیم صاحب یہاں پہ تو میں بولوں گا, جب پچھلی لہر تھی اس وقت گورنمنٹ کی جانب سے بھی بڑے ایسے اکٹھ ہوتے رہے جن لیکن قدغن آیا, ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں, کوئی جلسے جلوس نہیں
نہیں ہونے چاہیے. پھر آگے رمضان آنے والا ہے. بھائی آپ ملک کے لیے کچھ کام کریں. جیسے میں نے دیکھا تھا کہ برٹش پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے وہاں پہ ایک اپنی کابینہ بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ سجیشنز دیتے ہیں. آپ ایک اپنی شیڈو کابینہ بنا دیں, اس میں آپ ایک وزیر خزانہ لے آئیں, آپ ایک اکنامکس کا ماہر لے آئیں اور گورنمنٹ کو سجیشنز دیں. آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے. نعیم صاحب میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن پہلے تو یہ میں سوچنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی اپنی کوئی شیڈو کابینہ ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن تو شاید تنقید پہ ہی رہے گی. حکومت کے پاس بھی وہی وسائل ہیں, وہی مسائل ہیں اور وہی لوگ ہیں. نہیں تو پھر یہی کہا جائے کہ حکومت اور اپوزیشن ہماری اب یہاں پہ حکومت کی آپ نے بات کی, سوری نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ واحد گورنمنٹ میں نے دیکھی ہے, پرائم منسٹر دیکھے ہیں جو ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ بلاتے ہیں اور کابینہ کی میٹنگ میں بہت کام ہوتا ہے. کل بھی کابینہ کی میٹنگ ہے, 16 ایجنڈا. نسیم سر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ میٹنگ بھی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی لازم بات اخراجات بھی ہوتے ہوں گے. اگر ہر ہفتے ہوتی ہے اور وہ سارے لوگ آتے ہیں, پروٹوکول بھی ملتا ہوگا, سب کچھ عام آدمی کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیے سسٹم چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک 5 سال ان کا تو چل رہا ہے, ان کا تو چل رہا ہے, 5 سال مکمل نہیں ہو جاتے, میں جب تک اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا. گو کے رفتار ان کی سلو ہے. لیکن ابھی پھر اپوزیشن کے یہ لانگ مارچ وغیرہ بس اپنے نام کے ہی ہیں. کوئی یہ نام کے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا, ہلکا پھلکا ہوگا, کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے. پیپلز پارٹی لانگ مارچ نہیں کرنا چاہ رہی اس وقت, اور جو کرونا کے حالات ہیں اس کے بعد آگے رمضان بھی آ رہا ہے. میں جلدی سے ایک اور خبر ڈسکس کر لوں. نعیم صدیقی صاحب آپ کی جانب, لیگی رہنما جاوید لطیف کا متنازع بیان قابل مذمت, وفاقی وزراء نے شطرنج کا مہرہ قرار دے دیا. بیانات مختلف وزراء کے ایک اچھی خاصی وہ فہرست ہے, اور لیکن جاوید صاحب کہتے ہیں, جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ نون لیگ کے, کہتے ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ نہ بانٹا جائے, کوئی پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہے تو حاضر ہیں, ملک بچانے کی خاطر ہر قربانی دینے کا اعلان, وہ ڈٹ گئے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ ساری شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والی بات ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ مریم نواز کے بارے میں ابھی نیب جا رہا ہے آج کینسلیشن کے لیے, پھر ایک سے بڑی یہ خبر آپ نے ذکر نہیں کیا کہ نواز شریف نے یہ کہا کہ مریم نواز کو بہت بڑا تھریٹ ہے کہ سمیش کرنے کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اچھا, حوالے سے سمیش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. بھائی اس کے لیے آپ ان کی سیکیورٹی بڑھا دیں, اس حکومت سے درخواست کر لیں. پھر اس قسم کی اتنے بڑے لیڈر سے اسٹیٹمنٹ دیکھیں. جب بھی ہم بات کریں کرونا, اس وقت ہماری اکانومی کو سب سے بڑا جو چیز ڈس رہی ہے وہ کرونا ہے. ہماری کھوکھلی ہو رہی ہے اکانومی, ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا وہ مائنس میں چلی گئی ہے. اور یہ سیاستدان صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں. اب جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی ہے اس میں بندہ کیا کہے؟ میرا مطلب یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کھپے یا نہ کہے, اب کس کے لیے ایک شخص, یار آپ ایک سیاستدان کے بارے میں بات ہوئی نا, کوئی ریاست کے بارے میں تو بات نہیں کی کسی نے. بالکل بالکل. بھائی سیاستدان تو اندر جاتے رہتے ہیں, باہر آتے رہتے ہیں, ان کا تو کام ہی ہے. حکومت میں ہے, حکومت سے باہر ہیں. یہاں سیاست کہتے ہیں حکومت وہ ہے, سیاست وہ ہے جو حکومت میں رہ کے کی جائے. اپوزیشن کو تو سیاست مانتے نہیں. جیسے ابھی نسیم صاحب کہہ رہے ہیں شیڈو کابینہ بنائیں, آپ کہیں جی پیرل. جیسے آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پرانی گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ 4 مہینے 5 مہینے ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, ہینڈنگ اوور ٹیک, پھر ان کو ایڈوائزز دیتے ہیں سارا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ, ریاست اپنی جگہ. ریاست کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ریاست تبدیل نہیں ہوتی, ریاست وہی رہتی ہے. یہ اب کانسیپٹ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا لوگوں کے دلوں میں. سر یہ میکانزم یہی لوگ بناتے ہیں, بنائیں گے جو بنانا نہیں چاہتے. ان کے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اچھی اچھی کانفرنسز ہو جاتی ہیں. وہ تو ووٹ آپ دیکھیں 50 کروڑ روپے لے کے سینٹ کی سیٹیں بڑھتی ہیں. سر کیا باتیں کریں گے نسیم صاحب, آپ پھر کیا کہیں گے جی یہ ساری صورتحال پہ اور یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جاوید لطیف صاحب کا بہت غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. یہ انہوں نے پاکستان نعوذ باللہ توڑنے کی بات کی ہے. یہ اپنے آپ کو مسلم لیگی کہتے ہیں. مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا تھا, اور یہ شاہ سے زیادہ وفادار ہیں کیونکہ انہوں نے قبضہ مافیا. یہ جاوید لطیف صاحب بھی, ان کے اوپر بھی کئی الزام ہیں, اور یہ صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اس کی طرح کے بیان دیتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں پاکستان انہوں نے کس طرح دیا. میں تو یہاں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کو سلوٹ ہے اس بات کے اوپر, کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے, میں پاکستان میں موجود تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو آگ لگنے جا رہی تھی پاکستان میں, زرداری صاحب نے کھڑے ہو کے جو پاکستان زندہ باد, بیسیکلی یہ پاکستان کھپے کا مطلب ہے پاکستان زندہ باد, اور ہم تو ہر حالت میں, ہم مرتے دم تک اپنے منہ سے یہی الفاظ نکالیں گے کہ پاکستان قائم و دائم رہے, پاکستان زندہ باد. تو یہ انہوں نے بڑی غلط بات کی ہے. ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور اداروں کو بھی چاہیے کہ اگر یہ معافی نہیں مانگتے تو ان کے خلاف حکومت کو کیس کرنا چاہیے, تاکہ کسی
دوسرے کی ہمت نہ ہو کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی. نہیں تو وہ جس طرح ڈٹ گئے ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ ڈٹ گئے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں دیکھیں مافیاز بھی ہیں, لوگ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں اور اپنا جیل کے چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں اور پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جب تک سزا و جزا نہیں ہوگی اس ملک کے اندر, اگر کوئی یہ عام آدمی یہی بات کہے, اس قسم کا نعرہ لگائے تو اس کو گرفتار کر لیں گے. آپ دیکھیں کہ بانی متحدہ جو کہ اتنا مضبوط لیڈر تھا کہ جس کے ایک اشارے پہ کراچی اور حیدرآباد بالکل بند ہو جاتا تھا, جب اس نے اس قسم کا بیان دیا اس کی پارٹی کا کیا حشر ہوا, اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ گئے. تو یہ جاوید لطیف کیا بیچتا ہے جو یہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی بات کرے اور اس کے اوپر کھڑا بھی رہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف کیس کرے, بالکل جس طرح عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے. نعیم صدیقی صاحب, کورونا واقعی پھیلنا شروع ہو گیا مزید, یہ تیسری لہر بہت شدت سے سامنے آ رہی ہے اور کل بھی 32 جانیں نکل گیا یہ کورونا, اور 24 گھنٹوں میں 2664 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. میں کچھ علاقوں کا مینشن کر دیتا ہوں. اسلام آباد کے 5 سب سیکٹرز سیل کر دیے گئے. پنجاب کے 7 شہروں میں 29 مارچ تک سمارٹ لاک ڈاؤن. کوٹلی آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ. تعلیمی ادارے 28 مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں. پشاور کے بڑے علاقے جو ہیں سینسٹیو, ان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن. تو یہ گجرات وغیرہ میں جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں جی, یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ دنیا میں کچھ کنٹرول ہو رہا ہے, لیکن اس وقت کل تک جو ہے 2.6 ملین لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. 26 لاکھ لوگ دنیا میں, 14,000 کے قریب پاکستان میں. اور پہلی مارچ سے لے کے 14 مارچ تک اگر آج تک دیکھیں تو ایوریج جو ہے نا 7,000 آدمی ڈیلی ڈیتھ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اور ابھی یہ جو تھرڈ ویو آئی ہے پاکستان میں, یہ برطانیہ سے جو ابھی نئی وہاں کی جو دریا ہے وہ ادھر جو ہے ٹرانسفر ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا فیٹل بھی ہے. تو لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر 15 دن کے لیے کمپلیٹ ہر قسم کا لاک ڈاؤن ہو جائے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو جائے. ہیڈ لائن ایک اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سماجی پابندیاں سخت, ماسک شرط, خلاف ورزی پر جرمانے اور قید کی سزائیں ہوں گی. کاروباری بندشیں ناقابل قبول, یہ تاجر برادری اس پہ ڈٹ گئی ہے. لیکن یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, انہوں نے امپیکٹ چھوڑنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے میں, قابو پانے میں مدد کرنی ہے. تھوڑا کر کے جو تکلیف اٹھانی ہے نا, وہ ایک دفعہ کمپلیٹ اس کو کنٹرول کریں گے. ہم نے جیسے ابھی نسیم صاحب بھی کہے تھے کہ پیچھے بہت زیادہ لاپرواہیاں بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ لانگ مارچ, یہ جلسے, یہ شادیاں, یہ کٹ, یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور یہ اتنا ورنیبل ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ گولف کھیل رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے. چھپا دشمن ہے. اور یہ آہستہ آہستہ پھر ہمارا ملک جو ہے نا اتنا متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کی بیماری کا, کیونکہ نہ ہمارے پاس صحت کے اتنے وافر انتظامات ہیں, نہ ہمارے ہاسپٹل. اب دیکھیے اسلام آباد کے سارے ہاسپٹل فل ہیں اس وقت. بالکل اس وقت کئی جگہ نہیں آپ کو مل رہی. ابھی ہمارے ڈی سی صاحب کو بھی ہو گیا کرونا پوزیٹیو, ان کا بھی آ گیا. اور ہم بہت لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے پہ اس کو اپلیکیبل نہیں کر رہے. ہمیں اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. چاہوں گا نسیم صاحب, آپ بہت اپڈیٹڈ ہیں اسپیشلی حکومتی اقدامات کے حوالے سے, تو میں جاننا چاہتا ہوں, ایک تو یہ شدت اختیار کر گئی ہے تیسری لہر جو کورونا کی اور ملک میں جو صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منظر عام پہ نہیں آ رہی, حالانکہ کام ہو رہا ہے, جیسے ویکسینیشن. تو میں جاننا چاہتا ہوں ویکسینیشن کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ وہ خبریں تو آنا شروع ہو گئی. دیکھیں پاکستان کو وافر مقدار میں جو ہے چائنا سے ویکسین آئی تھی اور ہیلتھ ورکرز کو لگانا شروع کر دی, اور جو لوگ بزرگ ہیں 70-80 سال کے ہیں ان کو بھی آفر دی گئی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی طرف سے اتنا زیادہ رسپانس نہیں مل رہا. پاکستان میں ابھی تک صرف 3 لاکھ لوگوں کو لگائی گئی ہے, جبکہ انڈیا میں کروڑوں لوگوں کو لگا چکی ہے, بلکہ نیپال اور سری لنکا اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے. تو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے, بہت اہم نقطہ ہے, بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں جب بھی ایسا کام شروع ہوتا ہے, اور اسپیشلی ویکسینیشن کے حوالے سے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے اس کا معیار اور اس کا طریقہ کار پاکستان میں جو استعمال ہو رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں معیار تو بہت اچھا ہے, کیونکہ چائنا سے ویکسین آئی ہے اور بالکل WHO سے اپرووڈ ہے. WHO وہی اپرووڈ کرتی ہے جو چیز انسان کے لیے اچھی ہو. اچھا, جوہر ٹاؤن پاکستان میں لاہور میں جو ایکسپو سینٹر ہے, وہاں حکومت پنجاب نے بڑا زبردست سینٹر بنایا, اس کی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں,
اور میرا بھتیجا وہاں وزٹ بھی کر کے آیا ہے. وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے جو ویکسینیشن ہے وہ لگائی جا رہی ہے. لوگ وہاں پہ آتے ہیں, اپنا شناختی کارڈ دکھاتے ہیں, جو 60 ایئر سے جن کی عمر زیادہ ہے, اور وہاں پہ ان کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے, شوگر چیک کی جاتی ہے, ان کے وائٹلز چیک کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ویکسین لگائی جاتی ہے. ویکسین لگانے کے بعد ان کو آدھا گھنٹہ وہیں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ہلکا پھلکا کسی کو ریئیکشن ہو, ریئیکشن تو پیراسٹامول کا بھی آ جاتا ہے, ریئیکشن تو ڈسپرین کا بھی ہے, تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو بہت سارے چاہیے لوگوں کے پاکستان کے اندر صدیقی صاحب بڑی یہ باتیں وہ پھیل کسی- جاتی ہیں. دیکھیے- تو میں پروسیس کا معیار جاننا چاہتا ہوں, آپ کیسے کہیں گے اس بہت کو کوئی زبردست ہے, ریزمبل بہت کرتے ہیں زبردست تو ہے. آپ ادھر پمس میں چلے جائیں, آپ ایک 1166 کے اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھیجیں, اس میں آپ نے ڈیش نہیں ڈالنی, مکمل نمبر لے کے بھیجیں, آپ کو رسپانس آتا ہے اور آپ جائیں, بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو معیار بہت اچھا ہے. ابھی کل اعتزاز احسن ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں, بڑے ایک سمجھدار شخص ہیں, انہوں نے تعریف کی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے حکومت ویکسینیشن لگا رہی ہے. تو وہی ریاست ہے, ہمیں ہر چیز کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو اپوزیشن کو اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے, کیونکہ اس کا فائدہ عوام کو ملے گا. ویکسینیشن جتنی تیزی سے ہو جائے, اس کے بعد آپ جو ہے ابھی بھی احتیاط کریں, ماسک لگائیں, فاصلہ رکھیں, ہاتھوں کو دھوتے رہیں. ویکسینیشن کے بعد بھی ماسک لگائیں, ویکسینیشن کرا دیں تب بھی ماسک لگائیں. اور بالکل جیسے کہا ہے کہ ایکسپو سینٹر میں بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, یہاں پہ بھی بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. آپ کو صرف ایک جو ہے نا اپنے موبائل سے ایک 1166 پہ میسیج کرنا ہے, وہاں سے آپ کو اس قسم کا یہ آ جائے گا کہ آپ جو ہے رپلائی آ جائے گا کہ ویکسینیشن کی آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے. آپ کو جلدی سینٹر اور تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. یہ بالکل ڈیجیٹلائز فوراً, اور رسپانس بھی فوراً ہے. دیکھیے پازیٹیو بات یہ ہے, کسی کو اگر ریئیکشن آتا ہے نا تو پھر چیک کرنا ہے اس کو کیا بلڈ پریشر کی بیماری تو نہیں ہے, کوئی شوگر کی بیماری تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ڈاکٹرز کو چیک کر رہے ہیں. وہ بڑے کم لوگوں کو اس کا ریئیکشن آتا ہے, لیکن پھر بھی یہ لگوانی ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کو کم از کم ایک ڈیٹرنس تو دیتی ہے نا. پھر اس سے خدا نہ خاصا وہ کووڈ ہو جاتا ہے تو اتنا سیریس نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اور ایک بڑا عام سا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے نسیم صاحب لوگوں کے ذہنوں میں کہ یار ہم نے کون سا کسی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, ایسی صورتحال ہے. تو میں چاہوں گا اسلام آباد میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی شخصیات ہیں, تھوڑا سا مینشن کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو لوگ اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرا مطلب ہے کہ اسد عمر صاحب کو ہو گیا, NCLC کے چیف تھے اور کتنی احتیاط کرتے تھے. ہمارے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے حمزہ شفقات صاحب ہیں, ان کے ساتھ ڈائریکٹر ان کے عیاب احمد ہوتے ہیں. بالکل, وہ انہوں نے اتنی اور وہ خدمت بلکہ کی ہے, ہیڈ کر رہے میں تھے بتاؤں اس آپ سارے کو پروسیس کورونا کو, کے وہ ہر کسی کو جگہ بھی جا ہر رہے جگہ جا رہے تھے. تھے, اور انہوں نے اتنی خدمت کی ہے اسلام آباد کے اندر کہ آخر کار دیکھیں کووڈ نے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو یہ وبا ہے, اس سے انکاری نہیں ہونا چاہیے. اور اگر حکومت چیزوں کو بند نہیں کر رہی آپ کے بینیفٹ کے لیے تو خدا را ماسک ضرور پہنیں, فاصلہ ضرور رکھیں, ہاتھ نہ ملائیں. کچھ عرصے کے لیے یہ دنیا میں وبا آئی ہوئی ہے, دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور اس سے ہم سب نے مل کے لڑنا ہے. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی اور اس وبا سے لڑنا, اور کافی حد تک قابو پا لیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آگے بھی قابو آ جائے گا, لیکن عوام کی کوپریشن اس میں چاہیے. نعیم صدیقی صاحب ایک جملہ مجھے میسج کے طور پہ چاہیے عوام کو کورونا کے حوالے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام لوگ انتہائی احتیاط کریں, کم سے کم لوگوں سے ملیں, اسی وقت گھر سے باہر نکلیں جب بہت ضروری ہو. اور کام پہ بھی جو ہے وہ دفتر میں گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ 50% لوگ آئیں, 50% لوگ نہ آئیں. اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو یہ ایک مہینہ جو ہے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اور تمام یعنی احتیاط برتنا ہوگی, اور احتیاط ضروری ہے. ایک وقت علاج کی ہے قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. نعیم صدیقی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, نسیم صدیقی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.